अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आप सबका दोस्त शहजाद और आप सुन रहे हैं मेरे साथ आप सबका फेवरेट चैनल जिसका नाम है असली स्टोरीज। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम दोस्तों का जो कि मेरा चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करते हैं। आप सभी की बदौलत हमारा चैनल आज जहाँ भी है वहाँ पहुँचा है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के पहले वाक़ये की तरफ, जो हमें भेजा है हमारे बहुत ही अच्छे लिसनर अब्दुल रहमान ने। अब्दुल का ताल्लुक़ खारजा कराची से है और ये बताते हैं कि कुछ अर्सा पहले ये दुबई गए थे एक अच्छी नौकरी की तलाश में। इनकी तालीमी काबिलियत जो है वो थोड़ी कम थी, इनके घर के हालात की वजह से ये अपनी मज़ीद तालीम हासिल नहीं कर सके। तो बताते हैं कि इन्हें जो जॉब दुबई में ऑफ़र हुई थी वो सिक्योरिटी गार्ड की थी और ये पोजीशन इन्हें उस फैक्ट्री में एज अ नाइट गार्ड मिली थी। इनका इससे पहले सिक्योरिटी गार्ड का कोई तजुर्बा नहीं था। इन्हें जो जॉब डिस्क्रिप्शन बताई गई थी उसमें सिर्फ ये था कि इन्हें रात भर गेट के बाहर खड़े रहना है जबकि कंपनी बंद होगी, और अगर कोई गेट के अंदर जाने की कोशिश करे या अगर तुम्हें कोई भी फैक्ट्री के आसपास एक्टिविटी नज़र आए तो तुम्हें सिर्फ पुलिस को रिपोर्ट करना है। इन्हें लगा कि ये जॉब इनकी तालीमी काबिलियत के हिसाब से सही है, तो इन्होंने वो जॉब एक्सेप्ट कर ली। बताते हैं कि पहली ही रात थी इनकी जॉब की। जो एनवायरनमेंट था उस फैक्ट्री के बाहर, वहाँ ना इंसान था ना ही कोई इंसान की ज़ात थी, क्योंकि वो पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया था दुबई का। इसलिए शाम के बाद तमाम वर्कर्स और फैक्ट्री ओनर्स वहाँ से चले जाया करते थे, तो रात में वो एरिया एकदम सुनसान और बंजर हुआ करता था। ऐसे ही इनकी पहली रात बहुत अच्छे से गुजरी। इन्होंने देखा कि एकदम खामोशी है वहाँ पर। थोड़ा बहुत उन्होंने अपनी मौसीकी सुनी और यहाँ वहाँ के थॉट्स अपने दिमाग में रखते ही वो रात इनकी कट गई। दूसरे दिन सुबह में जब ये घर आए तो चूँकि ये सारी रात के जागे और थके हुए थे, ये आने के साथ इन्होंने शावर किया और सो गए। इनकी ये जॉब ऐसे ही अगले 1 महीने तक चलती रही, जिसमें इन्हें कोई ऐसा सच मसला फेस नहीं करना पड़ा। लेकिन 1 महीने के बाद एक रात वो जब अपनी जॉब पर थे, इन्होंने देखा कि कुछ बिल्लियाँ बहुत ही ज़्यादा शोर करते हुए इनकी तरफ बढ़ी। अब चूंकि ये सिर्फ एक बिल्लियों का झुंड था तो इन्होंने इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। इन्हें लगा कि शायद हो सकता है कि वो गली की बिल्लियाँ हैं, यहाँ से गुज़र रही होंगी इसलिए ज़्यादा चिल्ला रही हैं और ये ऐसे ही गुज़र जाएंगी और इनसे किसी किस्म का कोई नुकसान कैसे हो सकता है। इन्होंने इस बात को नज़रअंदाज किया और अपनी ड्यूटी कंटिन्यू की। इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि उस पहली रात तो इन्हें उन बिल्लियों के झुंड में कोई चीज़ ऐसी नहीं लगी जिससे इनको कोई ख़तरा हो या जिससे इनके दिल में खौफ पैदा हो। लेकिन अलबत्ता ये हरकत हर रात होने लगी। हर रात 1 बजे से लेकर 3 बजे तक वो बिल्लियाँ इनके आसपास ही घूमती रहती। उनकी आवाज़ जो बिल्लियों की रेगुलर आवाज़ है वैसी नहीं थी। हर वक्त हर जगह से सिर्फ बिल्ली के रोने की आवाज़ें आया करती थी। और आहिस्ता आहिस्ता जब ये वाक़या 1 हफ्ते तक रोज़ होता रहा, इनके दिल में इस चीज़ से कुछ थोड़ा खौफ बैठने लगा। ये कहते हैं कि जैसी पुरसुकून जॉब मैं 1 महीने से कर रहा था, न जाने क्यों लेकिन इस 1 हफ्ते ने वो पूरा का पूरा सुकून तहस नहस कर दिया। हर शाम को वो अपनी जॉब पर जाने से पहले इस खौफ में होते कि न जाने आज वो बिल्लियाँ आएंगी या नहीं, और आएंगी तो क्या वो मुझे नुकसान पहुँचाएंगी। यही एक ख्याल वो हर रोज़ हर शाम अपने दिल में अपने दिमाग में लिए अपने काम पर जाया करते थे। एक दिन इन्होंने देखा कि बिल्लियों के झुंड की जगह सिर्फ एक बिल्ली, जिसकी कदो-कामत एक कुत्ते से भी भरी है, वो बिल्ली इनकी तरफ बढ़ने लगी। और जैसे ही वो बिल्ली इनके थोड़ा पास आई तो इन्होंने देखा कि उसकी आंखें शदीद लाल हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खौफ में मुब्तला हो गए और ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगे। वो कहते हैं कि जितने भी कलामात, जितनी भी खुदा के नाम मुझे उस वक्त मेरे दिमाग में आते गए, मैं बिना कुछ सोचे उन्हें चिल्ला चिल्ला कर अपनी ज़बान पर लाता गया। अगली सुबह जब वो घर लौटे तो उनकी हालत शदीद ख़राब हो चुकी थी। उन्होंने ये तो फैसला कर लिया था कि अब वो दोबारा काम पर नहीं जाएंगे, लेकिन
انہوں نے جو منظر ایک رات پہلے دیکھا تھا وہ اس منظر کو اپنے دماغ سے نکال نہیں پا رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کسی سے کانٹیکٹ کروں جو مجھے اس معاملے میں کچھ ہیلپ کر سکے۔ چنانچہ جب وہ اگلے دن نماز کے لیے مسجد میں گئے تو انہوں نے وہاں پر پیش امام سے رجوع کیا۔ ان سے بتایا کہ میں کسی عالم سے ملنا چاہتا ہوں جو میری ایک روحانی مسئلے میں کچھ مدد کر سکے۔ جب ان کا کانٹیکٹ ایک عالم سے کروایا گیا تو انہوں نے عالم کو اپنا پورا منظر بتایا کہ انہوں نے اس رات کیا دیکھا تھا اور اس رات سے پہلے ایک ہفتہ ان کے ساتھ ہر رات کیا ہوتا رہا ہے۔ انہوں نے تفصیلاً ہر ڈیٹیل اس عالم کو بتائی تاکہ وہ ان کی اگر ہو سکے تو مدد کر سکیں۔ انہوں نے جب عالم سے یہ دریافت کیا کہ وہ ایریا جس فیکٹری میں وہ کام کر رہے تھے ان کی اس جاب لگنے سے پہلے جو سیکیورٹی گارڈ وہاں پر رات میں کام کیا کرتا تھا اس نے نہ جانے کیوں لیکن اپنی جان اپنے ہاتھ سے لی تھی۔ جب صبح مزدور فیکٹری کی طرف پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سیکیورٹی گارڈ کے ہاتھ میں چاقو تھا اور اس سیکیورٹی گارڈ کی گردن کٹی ہوئی تھی۔ لوگوں نے یہ اندیشہ لگا لیا اس سے کہ اس سیکیورٹی گارڈ نے اپنے ہی ہاتھ سے اپنی گردن کاٹ کر خودکشی کی۔ یہ جان کر ہمارے دوست عبدالرحمن کا ڈر اور بڑھ گیا۔ اب وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا وہ چیز اب ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے یا یہ چیز صرف اس جگہ تک محدود ہے جہاں پر یہ کام کیا کرتے تھے۔ عالم نے ان سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز کو تم میں دلچسپی ہو یا ہو سکتا ہے کہ اس چیز کی دلچسپی صرف اور صرف اس جگہ پہ کام کرنے والے انسان سے ہو۔ یہ جاننے کے لیے تمہیں اپنی جاب سے تھوڑا عرصہ چھٹی لینی پڑے گی اور گھر بیٹھ کر تم دیکھو کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی ایسی چیز پیش آ رہی ہے جو کہ تمہیں لگے کہ یہ ان سارے واقعات سے کنیکٹڈ ہے جو تمہارے ساتھ فیکٹری کے باہر ہو رہے تھے۔ البتہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور انہوں نے اپنے کام سے 1 ہفتے کی چھٹی درکار کی۔ چونکہ انہیں لگے ہوئے 3 ماہ نہیں ہوئے تھے اور وہ اسٹل اپنے پروبیشن پیریڈ میں ہی جاب کر رہے تھے، اس لیے ان کی درخواست کو رد کر دیا گیا۔ اب ان کے پاس یا تو پاکستان واپس لوٹنے یا اس جگہ پر کام کنٹینیو کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ وہ بہت ہی ڈر میں اور انفیکٹ ڈپریشن میں تھے کہ اگر وہ پاکستان دوبارہ لوٹ جائیں گے تو اپنے گھر والوں کا پیٹ کیسے پالیں گے، اور اگر وہ کام پر واپس جاتے ہیں اور خدا نہ خواستہ اگر انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو ان کے گھر والوں کا ان کے پیچھے کیا ہوگا۔ اسی کشمکش میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اس نوکری کو کنٹینیو کروں گا اور کوشش کروں گا کہ خدا کا نام اپنی زبان پہ رکھوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز دوبارہ نہ ہو یا وہ چیز خدا کے نام سے ڈر کے مجھ سے دور چلی جائے۔ اگلے دن جب وہ کام پر گئے تو ان کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ دیکھ کر وہ بڑے ہی حیران ہو گئے کہ اچانک 1 مہینے تک میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ پھر 1 ہفتہ میں نے بہت ساری بلیوں کو دیکھا۔ پھر ایک رات میں نے اچانک ایک ایسی بلی کو دیکھا جو کہ شکل کے علاوہ اپنے جسم سے یا اپنی آواز سے، اپنی آنکھوں سے بالکل بھی بلی نہیں لگ رہی تھی، اور اچانک ایک دن سب کچھ شانت ہو گیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس عرصے کے بعد ان کے اگلے 4 مہینے انہیں کوئی ایشو نہیں ہوا۔ انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس سے انہیں ڈر لگے یا جو انہیں ان کے ساتھ پاسٹ میں ہوئے واقعات کی دوبارہ یاد دلائے۔ وہ بہت ہی ہنسی خوشی اپنی جاب کرتے رہے، اور جب ان کا پروبیشن پیریڈ پورا ہوا تو انہوں نے اپنی فیکٹری میں ریکویسٹ کی کہ کیا مجھے دن کے سیکیورٹی گارڈ کی جاب مل سکتی ہے، جو کہ اس فیکٹری والوں نے ایکسیپٹ کر لی اور انہیں رات کی جگہ دن میں بلایا گیا۔ اب وہ خوشی خوشی 1 سال تک دبئی میں اپنی جاب کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کا پیٹ بھی پال رہے تھے جو کہ پاکستان میں تھے۔ بہت ہی خوش تھے وہ، لیکن 1 سال کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ جس انسان کو انہوں نے نائٹ ڈیوٹی پر رکھا تھا اس انسان کو اس ڈیوٹی پہ لگے ہوئے 1 ماہ ہی ہوا تھا۔ یہ وہی ٹائم تھا جب انہوں نے ایک بڑی بلی دیکھی تھی، اور یہ بتاتے ہیں کہ اگلی صبح پچھلے سیکیورٹی گارڈ کی طرح اس نئے نائٹ گارڈ کی لاش بھی اسی انداز میں انہیں صبح ملی جب یہ سارے ورکر صبح اپنے کام پر لوٹے۔ ان کے ہاتھ میں بھی ایک چھری تھی اور ان کا گلا بھی اسی طریقے سے کٹا ہوا تھا جس طریقے سے ان کے پہلے نائٹ گارڈ نے اپنا گلا کاٹا تھا۔ اب انہیں یہ بات تو شیور ہو چکی تھی کہ وہ چیز جو بھی ہے وہ صرف رات میں حملہ کرتی ہے اور وہ بلی کی شکل میں آتی ہے۔
اب انہوں نے سوچا کہ اگر وہ یہ تمام واقعہ اپنے فیکٹری کے اونرز یا مینجمنٹ کو جا کر بتائیں تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ان کی نوکری بھی چلی جائے اور انہیں بھی اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ جائے. لیکن انہوں نے سوچا کہ انسانیت پیسوں سے یا اس دنیا کی کسی بھی نوکری سے بہت بڑی ہے. اگر میں یہ مسئلہ آج جا کے انہیں بتا دوں تو ہو سکتا ہے کہ کسی اگلے کی جان جانے سے بچ جائے. نہ جانے وہ اگلا شخص جو کہ نائٹ گارڈ کی ڈیوٹی کرنے والا ہے اس کے بھی بیوی بچے ہوں گے, وہ بھی اپنے گھر والوں کو پالنے کے لیے ہی اس نوکری پر آ رہا ہوگا. اگر ایک اور شخص اس دنیا سے چلا گیا تو انہیں یہ چیز اپنے ضمیر پر بہت بری لگی. انہیں ایسا لگا کہ اگر یہ چیز اپنے فیکٹری کے مینجمنٹ سے یہ چھپاتے ہیں تو یہ بوجھ ان کے ضمیر پر تا حیات رہے گا, اور اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ بات یہ آج ہی اپنی فیکٹری کے مینجمنٹ سے کریں گے. انہوں نے جا کے اپنے مینیجر کو سب کچھ بتا دیا, جو بھی کچھ رات میں معاملہ ہوا تھا. اب سے اس فیکٹری میں نائٹ گارڈ کے لیے کسی بھی شخص کو ہائر نہیں کیا جاتا. البتہ انہوں نے دبئی کی پولیس سے بات کر کے پولیس کی پیٹرولنگ وہاں پر سٹارٹ کروا دی ہے ان تمام فیکٹری والوں کی ریکویسٹ پر. لیکن اب کوئی بھی انسان رات میں اس جگہ پر ایز نائٹ ڈیوٹی یا نائٹ شفٹ نہیں کرتا. ہمارے دوست عبدالرحمن آج بھی دبئی میں ہیں اور ان کی لائف اب بہت ہی اچھی اور سکون میں ہے. ایسی کوئی چیز ان کے ساتھ نہیں ہوتی جو انہیں لگے کہ ان کے پاس میں ہوئے واقعات سے انہیں کنیکٹ کر رہی ہے. اور ان کو پروموشن ملا ہے, وہ اب وہاں کے چیف سیکیورٹی آفیسر ہیں. تو عبدالرحمن صاحب, میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو منظر یا جو چیزیں ان دنوں محسوس کی تھیں وہ چیزیں حد درجے ہی خطرناک ہیں. تو دیکھیں عبدالرحمن صاحب, میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے اپنی زندگی کا ایک اصل واقعہ جو آپ کے ساتھ ہوا تھا وہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. دوسرا کہ دیکھیں, خدا کے نام میں بہت طاقت ہے. میں نے جتنی کہانیاں اپنے دوستوں کی اور اپنے بڑے بزرگوں سے میں نے جو چیزیں سیکھی ہیں ان چیزوں سے مجھے اتنا تو یقین ہو چلا ہے کہ دیکھیں, اس دنیا میں جیسے انسانوں کو اوپر والے نے بنایا ہے ویسے ہی دوسری بہت سی مخلوقات اس دنیا میں بنائی ہیں. انہی میں سے جنات بھی ایک ہیں. وہ ہمارے بیچ ہی رہتے ہیں, لیکن ہمارے اور ان کی دنیا کے بیچ میں ایک پردہ ہے. جیسا ہم انسانوں میں سے کچھ انسان غلط کاموں کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور کالا جادو کے ذریعے دوسری دنیا میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں, ویسے ہی کچھ بری مخلوقات اس دنیا سے اس دنیا میں جھانکنے کی بھی کوشش کرتی ہیں. ہمیں ان چیزوں سے احتیاط ضرور برتنی چاہیے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کبھی ہم بے خیالی میں کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ اندھیرے میں اکیلے رہنے والے ہیں کسی جگہ پہ, اور اسپیشلی ایک ایسی جگہ پہ جس جگہ کا آپ کو کوئی علم نہیں, تو خدا کا نام اپنی زبان پہ رکھنا آپ کی سب سے بڑی ڈھال ہے. اور ضروری نہیں کہ جب آپ اکیلے ہوں, انفیکٹ جب آپ بھیڑ میں بھی ہوں تب بھی ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اپنے دین اور اپنی دنیا کو بیلنس کر کے چلیں. ہم اپنے ہر کام میں خدا کو یاد کریں, ایمانداری برتیں, اور پلس اپنے ہر چھوٹے بڑے کام کو شروع کرنے یا انجام کرتے وقت خدا کا نام ضرور لیں, بسم اللہ ضرور پڑھیں, اور ہر کام کو ختم کرنے کے بعد خدا کا شکر ادا ضرور کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ہمارے خالق سے قریب رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ بھی اپنے انسانوں کو دیکھتا ہے کہ وہ ہر وقت ہر کام سے پہلے خدا کو یاد کرتے ہیں, تو بے شک وہ ہمیں خود سے قربت دیتا ہے. ہمیں اسی طریقے سے خدا کی رضا حاصل ہوتی ہے, اور خدا کے کلام میں بے شک بہت طاقت ہے. جس خدا نے ان تمام مخلوقات کو بنایا ہے وہ ہمیں ان مخلوقات کے شر سے محفوظ بھی رکھے گا. لیکن ہم میں سے کچھ لوگ خدا کا نام صرف ڈر کے ٹائم پر لیتے ہیں اور انہیں خدا کے نام پر یقین نہیں ہوتا. تو دیکھیں, جب بھی آپ آیت الکرسی کا ورد کرتے ہیں یا خدا کا نام لاتے ہیں, یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی جگہ پر اکیلے نہیں ہیں اور کوئی ایسی چیز یا کوئی غیر مرئی مخلوق آپ کے ساتھ ہے, اور آپ جب بھی خدا کا نام یا آیت الکرسی کا ورد شروع کرتے ہیں تو آپ اس چیز پر 100% یقین رکھیں کہ آپ جو کلامات اپنی زبان سے پیش کر رہے ہیں یا ادا کر رہے ہیں یا آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں. ان کے علاوہ ایسی کوئی چیز نہیں جو اس دنیا میں آپ کو اس غیر مرئی مخلوقات کے شر سے بچا سکتی ہے. تو طہارت کی حالت میں رہیں, خدا کا نام ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں, اپنی نیت ہمیشہ صاف رکھیں,
کوشش کیجئے کہ آپ کی آنکھیں، آپ کی زبان، آپ کے کان بے حیائی اور برے کاموں سے محفوظ ہیں۔ پرہیزگاری ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہم بڑھیں گے آج کی دوسری کہانی پر، جو سنائیں گی علیشہ۔ السلام علیکم دوستو، اور آج کا ہمارا قصہ ہمیں بھیجا ہے محمد سعد نے، جن کا تعلق دبئی سے ہے۔ محمد سعد لکھتے ہیں کہ میں اوریجنلی کراچی پاکستان سے ہوں، لیکن جاب کے سلسلے میں دبئی شفٹ ہو گیا۔ جاب کافی اچھی تھی، آفس والوں نے مجھے ایک چھوٹا سا بنگلو بھی دیا تھا اور ٹریول کرنے کے لیے گاڑی بھی دی تھی۔ جیسے ہی میرا جاب لگا میں دبئی شفٹ ہو گیا، اور میں نے سوچا کہ تھوڑا عرصہ گھر سیٹ کرنے کے بعد کہ میں اپنی فیملی کو بھی اپنے پاس بلا لوں گا۔ میرا جو گھر تھا وہ ایک چھوٹا سا بنگلو تھا، اور اس کا بیسمنٹ بھی تھا۔ بیسمنٹ کو میں نے کبھی کھولا نہیں تھا، کیونکہ جب میں اکیلا تھا تب میرے پاس اتنا سامان نہیں تھا۔ میں نے کبھی کوئی مخلوق دیکھی نہیں تھی، تو میں ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتا تھا۔ جب آس پڑوس والوں نے مجھے کہا کہ تمہارے گھر میں بیسمنٹ میں عجیب سی اسمیل آتی ہے، میں نے جا کے چیک کیا، مجھے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا۔ جس دن میں بیسمنٹ میں گیا، اس دن کے بعد میرے گھر میں میرے ساتھ چھوٹے موٹے حادثات ہونے لگے، جیسے کبھی سٹینڈ سے چمچ گر جانا، کبھی گلاس گر جانا، کبھی نل کا اپنے آپ کھل جانا۔ میں نے اس چیزوں کو نظر انداز کیا، کیونکہ میں کسی انجان دیش میں تھا اور گھر سے کام، کام سے گھر، یہی میرا ڈیلی روٹین تھا۔ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد میں نے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ جب وہ آئے تب میں بہت زیادہ خوش تھا۔ گھر میں سامان بڑھنے لگا، جو چیزیں کام کی نہیں تھی ہم نے سوچا کہ ان چیزوں کو ہم بیسمنٹ میں سٹور کر دیتے ہیں، بیسمنٹ کو ہم سٹور روم کی طرح یوز کرنے لگے۔ میرے بچے اور بیوی آنے کے تقریباً 1-1.5 مہینے تک سب کچھ ٹھیک تھا۔ اس دوران میرے ساتھ کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ اچانک ایک دن رات کو کچن میں سے پانی بہنے کی آواز آئی۔ میں اور میری بیوی اٹھے، ہم نے دیکھا کہ نل کھلا تھا۔ اب سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ نل کو کھولنے کے لیے اسے گھمانا پڑتا ہے، تو یہ ہمیں تھوڑا عجیب لگا۔ مجھے یہ چیز پتا تھی کیونکہ میرے ساتھ یہ چیز پہلے ہو چکی تھی، پر میری بیوی کو یہ چیز نہیں پتا تھی، اور میں نے اسے بتانے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اسے بتاؤں گا وہ خامخواہ ڈر جائے گی، تو اس لیے میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ یہ چھوٹے موٹے قصے تو ہمارے ساتھ یوں ہی لگے رہتے تھے۔ کبھی دروازے پہ کسی کا نوک کرنا، اور جب ہم لوگ دروازہ کھولتے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ کچن میں سے پلیٹوں کا گرنا، کھڑکیاں اپنے آپ بند ہو جانا، یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ ڈیلی بیسس پہ ہونے لگی۔ میری بیوی کافی ڈر گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس بات کو میں کس کے ساتھ ظاہر کروں، کیونکہ کافی لوگ میری طرح ہوں گے جو بلیو نہیں کرتے ہوں گے ان چیزوں میں۔ ایک دن میرا بیٹا کھانا کھا رہا تھا۔ کھانا کھاتے کھاتے اس کی پلیٹ اس کے سامنے سے چھن گئی، جیسے کہ کسی نے پلیٹ پکڑ کے چھین لیا ہو۔ اس نے اپنا سر اٹھا کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ وہ کافی گھبرا گیا۔ اب چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ ساتھ میری بیوی اور میرے بچے بھی ڈر گئے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حرکتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ اگر ہم لوگ صوفہ پہ بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہوتے تو ٹی وی کے چینلز اپنے آپ چینج ہو جاتے ہیں، صوفہ اپنے آپ کھسک جاتا۔ یہ سب چیزیں بہت زیادہ بڑھ گئیں۔ پھر ایک دن میں مسجد گیا۔ وہاں میں نے پیش امام سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے گھر میں ایسے حادثات ہو رہے ہیں، لیکن مجھے پہلے بلیو نہیں ہوتا تھا۔ اب جب چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہونے لگے ہیں تب میں کافی گھبرا گیا ہوں۔ میرے 2 چھوٹے بچے ہیں اور میری بیوی ہے جو میرے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ اگر میں کام پہ رہوں اور ان میں سے کسی کو کچھ ہو جائے گا تو انہیں نہیں پتہ انہیں کہاں جانا ہے۔ یہ لوگ یہاں نئے ہیں۔ تو ان پیش امام نے کہا کہ میں سمجھ گیا تمہارے گھر میں کیا ہوگا، مجھے اپنے گھر لے چلو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں انہیں لے کر اپنے گھر آ گیا۔ جیسے ہی انہوں نے دہلیز پہ پیر رکھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہارے گھر میں ایک اور فلور ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، میرا بیسمنٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا تم یہیں رکو،
مجھے بتا دو کہ بیسمنٹ کا راستہ کہاں سے ہے اور میرے پیچھے نہیں آنا۔ میں نے انہیں بیسمنٹ کا راستہ بتایا اور بس دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑا تھا۔ وہ عالم صاحب جب بیسمنٹ میں گئے انہوں نے دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ پتہ نہیں انہوں نے ایسا کیا لیکن جب وہ باہر آئے تب انہوں نے مجھے کہا کہ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیا تھا نیچے؟ انہوں نے کہا کہ اب تم نہیں جانو اسی میں بہتری ہوگی تمہاری۔ تم کل میرے پاس آنا، میں تم سے کل بات کروں گا، لیکن ایک بات دھیان سے سن لو، آج رات بیسمنٹ میں نہیں جانا۔ میں نے دروازہ بند کیا ہے، اسے بند ہی رہنے دینا۔ تمہارے ساتھ آج بھی حرکتیں ہوں گی لیکن گھبرانا نہیں۔ آیت الکرسی کا ورد کرتے رہنا اور ہو سکے تو اپنے بچوں پہ اور اپنی بیوی پہ اور خود پہ دم کر دینا۔ انہوں نے جیسا کہا ہم نے ویسا ہی کیا۔ شام ہو گئی تھی تو میں نے اپنی بیوی پہ، اپنے بچوں پہ اور خود پہ آیت الکرسی کا دم کیا۔ عالم صاحب نے مجھے ایک پانی پڑھ کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ گھر کے چاروں کونے میں یہ پانی ڈال دینا، تو میں نے گھر کے چاروں کونوں میں وہ پڑا ہوا پانی ڈال دیا۔ اس دن رات کو بھی جب ہم کھانے بیٹھے تھے تو ہمارے سامنے سے ہماری پلیٹس چھن گئی تھی۔ ہم جب ٹی وی دیکھ رہے تھے صوفہ پہ بیٹھ کر تو ہمارا ٹی وی ٹیبل سے گر گیا۔ ہماری کھڑکیاں اپنے آپ کھل رہی تھی اور بند ہو رہی تھی۔ جیسے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ڈرنا نہیں ہے، میں نے اپنے بچوں کو اور بیوی کو دلاسا دیا اور حوصلہ دیا کہ بس آج کی رات سنبھال لو اپنے آپ کو، کچھ نہیں ہوگا۔ اگلے دن سویرے جب میں اٹھا تب مجھے کافی فریش محسوس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کندھے پہ سے کوئی بھاری بوجھ ہٹا دیا گیا ہو۔ میں نے اپنی بیوی کو پوچھا کہ کیا تمہیں بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے بھی کافی ہلکا محسوس ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ گھر میں سے کوئی منوسیت تھی جو چلی گئی۔ میں اگلے دن مسجد گیا عالم صاحب کو ملنے۔ میں نے ان سے کہا کہ عالم صاحب کل رات کو بھی ہمارے ساتھ تھوڑے حادثات ہوئے، لیکن جیسا آپ نے کہا میں نے ویسا ہی کیا، ہم ڈرے نہیں، ہم نے آیت الکرسی کا ورد کیا اور گھر میں وہ پانی چاروں اور چھڑک دیا۔ میں نے عالم صاحب سے پھر پوچھا کہ کیا آپ مجھے اب بتا سکتے ہیں کہ ایسی کیا چیز تھی نیچے؟ تو عالم صاحب نے کہا کہ تمہارے بیسمنٹ میں ایک چھوٹی سی روشن دان ہے۔ میں نے کہا جی ہے۔ تو عالم صاحب نے کہا کہ تم نے اتنا سامان بھر دیا ہے اندر کہ اس روشن دان سے روشنی نہیں آ رہی تھی، اور تمہارے بیسمنٹ میں ایک جنات کے پریوار کا بسیرا تھا۔ میں یہ سن کے کافی ڈر گیا۔ جب تک میرے ساتھ یہ سب نہیں ہوا تھا مجھے ان چیزوں میں بالکل یقین نہیں تھا۔ جیسے عالم صاحب نے مجھے کہا میں کافی گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، یہ جو جنات کا پورا خاندان تھا وہ کافی سالوں سے اس گھر میں تھا اور کبھی بھی روشن دان بلاک نہیں کیا گیا تھا، اس لیے پہلے کسی کو بھی ایسی حرکتیں نہیں محسوس ہوئی۔ تم نے روشن دان بلاک کیا تھا، انہیں روشنی نہیں آ رہی تھی، تو اس لیے وہ لوگ کافی ناراض ہو گئے تھے تم سے۔ میں نے صرف اندر جا کے ان سے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، یہاں انسانوں کا بسیرا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بس ہم آج رات کو ہی یہیں سے چلے جائیں گے، تو روشن دان آج تم جا کر بند کر دینا، ایسا نہ ہو کہ اور کوئی غیر مرئی مخلوق تمہارے گھر میں آ جائے، اور ہو سکے تو بیسمنٹ میں لائٹس کا بھی ارینجمنٹ کر دینا۔ اکثر ایسی اندھیری اور تنہا جگہوں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ کافی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی گھر جو کافی عرصے سے بند ہو تو اس میں بھی جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ لوگ کبھی کوئی نیا گھر لیں یا کسی کوئی نئے گھر میں موو ہوں جو کافی عرصے سے بند ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ آپ جیسے اندر انٹر ہو ویسے ہی آپ آیت الکرسی کا دم کر لیں، گھر میں چاروں اور دم کیا ہوا پانی چھڑک لیں، کسی عالم کو لے کے جا کے گھر دکھا دے پہلے، کیونکہ جب ایسی چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم لوگ اکثر ڈر جاتے ہیں، اور ڈرنے سے بیٹر ہے کہ ہم پہلے ہی اس کا علاج کر دیں۔ مجھے یقین ہے کہ میری کہانی سے آپ لوگ کچھ سمجھے ہوں گے اور کچھ سیکھے ہوں گے، اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ آلرائٹ، سو اسی کے ساتھ میں اور علیشہ آپ سب سے اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے ہماری اگلی ویڈیو میں جو کہ پیر کے دن آئے گی۔ میک شیور کیجیے گا کہ آپ اگر پہلی بار ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔
اگر آپ کو ہماری کہانیاں اچھی لگی ہیں تو اس ویڈیو کو تھمز اپ دیجیے. آپ کے لائکس ہماری ویڈیو کو مزید آڈینس کو کیپچر کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ویڈیو میں کوئی چینجز وغیرہ کریں تو انہیں آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھ کے بتائیے گا. ہم کوشش کریں گے کہ جلد ہی ایک ایپیسوڈ کریں جس میں اپنے تمام دوست یار جو ہمیں کمنٹس وغیرہ کرتے ہیں ہم ان کے کامنٹس آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. Ha ha ha.